अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। मिस्टर राइट, मनाल सना, किस्त नंबर 31। ये इंसान बहुत ही काया है। कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है। गुज़िश्ता 3 दिन से इसके दिमाग में शारन के मुतालिक बस यही सोच आ रही थी। सुबह शाम उसे बस 2 ही काम थे, या तो वो सारिब को मैसेजेस और कॉल्स करती थी और इसके अचानक गायब होने पर फ़िक्रमंद होती थी, या शारन की हरकतों और बातों पर जलती भुनती रहती थी। इन 3 दिनों में उसने खामोशी इख्तियार किए रखी थी कि वो अपने दोस्त के अब्बू से खुला के कागजात तैयार करवा रही थी। आज उसके अब्बू ने उसे मज़ीद कार्रवाई के लिए बुलाया था। उसने अब तक मीर ज़ुबैर से वो चेक भी नहीं लिया था जो शारम देकर गया था। अब्बू कहाँ हैं? इसे वो चेक आज ही साथ लेकर जाने का ख्याल आया तो उनके कमरे में चली आई। नौरीन ने उसे देखकर रुख मोड़ लिया। उसने जैसी भी गलतियाँ की, वो कभी उससे नाराज़ नहीं होती थी, मगर जब से उसके बाप के सामने घर से भाग जाने की धमकी दी थी, उस दिन से वो उससे नाराज़ थी। सरमीन भी वहीं माँ के कमरे में मौजूद थी। अलमारी में कपड़े तरतीब से रखते उसने बगैर उसकी तरफ देखे बताया, पता नहीं, किसी काम से गए होंगे। माँ ने तो जवाब दिया ही नहीं था, अलबत्ता सरमीन ने बिगड़े मुंह से बता दिया, एक तो हर कोई मुझसे ही नाराज़ रहता है। उसने कुलस कर आवाज़ बुलंद कहा था, तुम्हारी अपनी हरकतों की वजह से। अब की बार नौरीन बोली थी, हाँ, एक मैं ही बुरी हूँ सारी दुनिया में, बाकी सब तो दूध के धुले हैं ना। वो चिढ़कर बोली और पैर पटकते कमरे से निकल आई थी। जाने क्यों माँ की नाराज़गी बुरी लग रही थी। वो कमरे में भी आकर इनके रवैयों पर ही जल भून रही थी जब मोबाइल नोटिफिकेशन की आवाज़ ने मतवज्जो किया। इंस्टा पर मैसेज आया था। उसने बड़ी उम्मीद से इंस्टा खोला कि उसे यकीन था सारिब का मैसेज होगा, मगर शारम का हेलो अशमीरा का मैसेज देखकर इसका खून खोल उठ गया था। उसने अपने अकाउंट से मैसेज किया हुआ था जिसका अशमीरा को आज पहली दफ़ा पता चला था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की। उसने जलकर खुद कलामी की और ब्लॉक करने लगी, पर प्रोफाइल फोटो पर नज़र पड़ी तो हाथ रुक गया था, जिसमें उसकी और अशमीरा की पिक्चर लगी थी, जिसे गालिबन एडिट करके जोड़ा गया था। दिल वाले फ्रेम में लगी फ़ोटो की एडिटिंग इतनी सफाई से की गई थी कि यूँ लग रहा था वो दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अशमीरा की जाने कब की तस्वीर थी, शायद ईद की थी। उसे तो ठीक से याद भी नहीं था, जबकि शारिम फॉर्मल ड्रेसिंग में था, जैसे दफ्तर जाते वक्त तैयार हुआ करता था। उसे वो तस्वीर इतनी प्यारी और मुकम्मल लग रही थी कि कुछ लम्हे ठहर कर उसे देखने रही। उसने स्क्रीनशॉट लेकर उसे महफूज कर लिया और फिर चौंक कर किसी ख्वाब से जागी। उसका ध्यान अपनी तस्वीर पर गया जिसके बारे में उसे यकीन था कि वो उसने कभी किसी मौके पर ज़मील को भेजी होगी। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ था। क्यों बगैर सोचे समझे वो हर किसी पर एतबार करती रही और बड़े बेधड़क अंदाज में अपनी तस्वीर भी भेजती रही थी। उसे शदीद गुस्सा आया तो उसने उसे ब्लॉक कर दिया और इसी गुस्से में अभी ये स्क्रीनशॉट को डिलीट करने लगी थी कि बाहर से मीर ज़ुबैर की आवाज़ आई, जो घर में दाखिल होते ही ज़रमीन को आवाज़ देने लगे थे। मोबाइल वहीं फेंकते वो उठकर उनके कमरे की तरफ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो ज़रमीन पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ा रही थी। अब वो शारम ने आपको जो चेक दिया था वो मुझे दे दे। उसने उनके पानी पीने का भी इंतज़ार नहीं किया था। क्यों? उन्होंने 2 घूंट भर कर पूछा। मेरी एक दोस्त के अब्बू वकील हैं। मैंने उसे कहकर खुला के पेपर्स तैयार करवा लिए हैं। शारम को मेहर की रकम वापस चाहिए। वैसे तो मेरी दोस्त कह रही थी कि उसके अब्बू शारम से कुछ रियायत दिलवा सकते हैं, पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सारे पैसे उनके मुंह पर मारूंगी। आप चेक दें मुझे। उसने नख़वत से कहने के साथ हाथ भी उनकी तरफ बढ़ाया जैसे अभी के अभी वो इनसे चेक लेकर चली जाएगी। मीर ज़ुबैर को इसकी इतनी जुर्रत पर शदीद तैश आया। उसने माँ बाप से पूछे बगैर अपने खुला के कागजात तक तैयार करवा लिए थे। अगर वो जिंदा ना होते तो उनकी ये औलाद अपनी जल्दबाजी की वजह से कब से खुद को बर्बाद कर चुकी होती। उन्होंने ज़रमीन को देखा जैसे नज़रों ही नज़रों में उसकी शिकायत की थी। ज़रमीन ने आंखों से ही बाप को तसल्ली दी। उन्हें शारन की सब बातें भी याद आई थी जो उन्हें बारहा ये मामला तहम्मुल और सब्र से हल करने की इल्तिजाएं करता रहा था। पर वो तो मैंने सईद को दे दिया। उन्होंने गिलास खाली करके ज़रमीन को वापस देते बड़े संजीदगी से अपने किसी दोस्त का नाम लिया था। सईद अंकल को? पर क्यों? उसे तो झटका लगा था। उसने नया कारोबार शुरू किया तो उसे पैसों की ज़रूरत थी। अभी उसी के पास आया हूँ। काफ़ी परेशान था वो तशवीश से बोले। अब्बू? अशमीरा ने सदमे से उसे पुकारा। उसे यकीन था कि मीर ज़ुबैर ऐसा भी कर सकते हैं। बेटा, उसने उधार लिए हैं, चंद दिन में लौटा देगा।
اس سے زیادہ نرمی سے شاید ہی وہ کبھی اس سے مخاطب ہوئے۔ جانے کیسے پر باپ کی نرمی اور بے بس لہجے پر اس نے اپنے تاثرات پر قابو پایا اور کچھ سوچنے کے بعد بولی، آپ اپنے پاس سے دے دیں مجھے، سعید انکل واپس کریں گے تو آپ رکھ لیجیے گا وہ۔ اس کی اتنی سمجھداری پر وہ بری طرح گڑبڑائے۔ زرمین باپ کو لاجواب ہوتے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچنے کے لیے باقاعدہ چند منٹ لیے تھے، پھر بولے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عمیر نے اپنا کاروبار الگ کیا ہے تو اسے بھی مالی مدد کی ضرورت تھی۔ آپ نے کیا ٹرسٹ کھول رکھا ہے؟ ان کے جواب پر وہ بری طرح سیکھوا ہوئی تھی۔ دوسروں کو بوریاں بھر بھر کے دے دے اور اپنی اولاد کی دفعہ آپ کے پاس کچھ نہیں۔ اور تو اور وہ رقم جو میری امانت تھی اس پر میرا حق ہے، آپ نے اسے بھی آگے چپکا دیا۔ حد ہے ویسے۔ اس نے انہیں احساس دلایا کہ اس رقم پر صرف اس کا حق تھا۔ میر زبیر خفت زدہ ہوئے۔ انہیں اولاد کے سامنے شرمندگی سی ہوئی تھی۔ اشمیرا، ابو کہہ رہے ہیں نا واپس کر دیں گے، زرمین نے دانت پیستے کہا۔ اسے اشمیرا پر سخت غصہ آنے لگا جو میر زبیر کو ہر روز نئے سرے سے پریشان کرتی تھی۔ ارے ضرورت مجھے اب ہے، بعد میں کیا کروں گی؟ وہ جل کر بولی اور پیر پٹختی اٹھ گئی تھی۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے، وہ لڑکا آ کر جب تک مجھ سے نہیں ملتا مستقبل کے بارے میں اس نے کیا سوچا ہے یہ نہیں بتا دیتا، تب تک میں تمہیں شارم کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینے دوں گا۔ وہ دہلیز پر تھی کہ میر زبیر کی ٹھوس لہجے میں کہیں بات سن کر رک گئی۔ وہ جیسے ضبط کو کھو کر کچھ حقیقت کھول چکے تھے۔ ایک لمحے کو اشمیرا کو احساس ہوا کہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اس میں وہ بھی شریک تھے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے اس لڑکے سے ملا جائے اور پھر کچھ اور سوچا جائے، انہوں نے سنجیدگی سے مزید کہا۔ مگر ابو، وہ ان کے فیصلے کی مزاحمت کے لیے کوئی الفاظ تلاش کرنے کو رکی تھی کہ وہ بول پڑے۔ اسے بلا، اگر آج ہی آ جاتا ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں فوری طور پر تمہارا معاملہ سلجھا دوں گا، انہوں نے کہہ کر اسے مزید پھنسا دیا۔ سارب کا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، ایسے میں وہ کیسے ان کی بات مان لیتی؟ وہ بغیر بحث کیے الجھی سی ان کے کمرے سے نکل گئی۔ میر زبیر نے زرمین کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اگر اشمیرا کو اکثر یہ خیال آتا تھا کہ وہ سب اس کے خلاف اتحاد کر چکے تھے تو بالکل درست آتا تھا۔ کمرے میں جا کر وہ جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹنے لگی تھی۔ زارب کے معاملے میں اس سے کہاں غلطی ہوئی تھی؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اب کیسے وہ اس سے رابطہ کرے اور اس کے اچانک اتنے فیصلہ کن وقت پر غائب ہو جانے کو وہ کیا نام دے؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی پریشانی اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کسی کو بتائے۔ پہلے زرمین کو بتایا کرتی تھی، لیکن اب تو وہ اس کے بالکل خلاف تھی اور ایسے میں اسے زارب ہی کے متعلق بتانا بے وقوفی تھی۔ اور ضمن، اس نے سردہ بھری۔ پہلے زیادہ تر باتیں اس سے بھی کر لیتی تھی، لیکن اب تو وہ بھی ختم۔ تنگ آ کر اس نے اسی دوست کا نمبر ملایا جس کے ابو اس کا کیس تیار کر رہے تھے۔ اس نے اسے میر زبیر کی رکھی شرط بتا دی۔ یار میں کیا کروں، میں تو پھنس گئی ہوں، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ پر کیسے بلاؤں؟ وہ زارب کا تو پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا ہے۔ دوست نے سادہ الفاظ میں زارب کو میر زبیر سے ملوانے کا مشورہ دیا تو اس نے چڑھ کر بتایا۔ زرمین جو سوچ رہی تھی وہ زارب سے ہی بات کر رہی اور اس کی بات سن کر وہ پوری طرح الرٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے میں نے اسے بتایا کہ میں شارم کا گھر چھوڑ آئی ہوں اور اسے ڈائیورس لینے والی ہوں، وہ تب سے ہی غائب ہے۔ اس نے مزید انکشاف کیا۔ زرمین تو کنگ ہی ہو گئی۔ وہ سب تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری پلاننگ اسے زارب بتا رہا ہے، مگر وہ غلط سمجھے تھے۔ زارب غائب تھا اور وہ اکیلی ہی ہر طوفان سے ٹکر لیے بیٹھی تھی۔ وہ تو میرا فیصلہ سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا، اس کے بعد اس نے مجھ سے بات ہی نہیں کی، اوپر سے ابو نے نئی کشمکش میں پھنسا دیا ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ زرمین کے لیے یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا۔ اس کی دوست نے اسے اپنا شک بتایا کہ وہ زارب کرپٹ لگ رہا ہے۔ وہ اس نہج پر وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، اس لیے وہ فوراً نفی کرنے لگی تھی۔ یار پچھلی دفعہ بھی وہ اچانک ہی ایسے غائب ہوا تھا اور پھر واپس آ گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سے وہ رک گئی تھی۔ اب تو اسے بھی لگنے لگا تھا کہ وہ خود کو جھوٹی تسلیاں دے رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ اب کیا ہوگا میرا۔ اس نے سرد آ بھری۔ وہ اس سے حق مہر والے موضوع پر بات کرنے لگی تھی کہ نظر دروازے پر کھڑی زرمین پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں افشین، اس نے کال رکھ دی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟
کڑے تیوروں سمیت اس نے زرمین سے باز پرس کی تھی۔ کوکیز بنائے تھے؟ وہ دینے آئی ہوں۔ اس نے پلیٹ اشمیرا کی طرف بڑھاتے بڑے عام سے لہجے میں کہا، جیسے وہ بالکل انجان تھی، جیسے وہ ابھی ہی آئی تھی۔ کوکیز جا کر دو اپنے انہی چہیتوں کو جن کے ساتھ مل کر تم نے، منہ بگاڑتے اس نے کہا، مگر وہ پلیٹ بیڈ سائڈ پر میز پر رکھ کر اس کی جلی کٹی سننے کی بجائے واپس چلی گئی تھی۔ ارے ایٹیٹیوڈ تو دیکھو محترمہ کا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ حیرت سے اس کی حرکت ملاحظہ کرتی وہ پیچھے سے تیز آواز میں بولی، مگر وہ جا چکی تھی۔ وہ سر چھٹک گئی، پلیٹ پر نظر پڑی تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ دیکھوں تو کیا بنایا ہے اس نے۔ اسے زرمین کے ہاتھ کا بنا سب کچھ بہت پسند تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کوکیز چٹ کر گئی۔ ابھی وہ وہیں بیٹھی دل ہی دل میں ان کوکیز کی تعریفیں کر رہی تھی کہ میسج نوٹیفیکیشن پر اس نے پھر زارب کے میسج کے خیال پر فوراً موبائل پکڑا۔ ہلو، کیسی ہو اشمیرا؟ زمل فاطمہ والے اکاؤنٹ سے میسج آئے تھے۔ اس کی تو میں اشمیرا کے تو تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی۔ مکار کہیں کا، وہ بری طرح سیخ پا ہوئی اور اگلے ہی لمحے اسے بھی بلاک کر دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ غصے میں موبائل اٹھا کر دیوار میں دے مارتی، مگر وہ زرمین کے موبائل سے بھی ہاتھ نہیں دھونا چاہتی تھی۔ وہ بھی شارم کو کوسنے میں مصروف تھی کہ اچانک موبائل چیخ اٹھا۔ زرمین کے نمبر پر واصف کی کال تھی اور وہ اس ایک کے بعد دوسری کال کر رہا تھا۔ جھنجھلا کر وہ اٹھی اور لاؤنج کی طرف چلی گئی جہاں سے گھر والوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ موبائل اب بھی شور مچا رہا تھا۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے زرمین کے بنائے کوکیز کے ساتھ کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پکڑو اسے، کال آ رہی ہے۔ اس نے موبائل زرمین کی طرف بڑھایا۔ کس کی؟ زرمین نے پوچھا، مگر پوچھ کر غلطی کی تھی کیونکہ وہ اس کے جواب میں تیز آواز میں چڑھ کر بولی، تمہارے عاشق کی۔ زرمین ماں باپ کے سامنے بری طرح شرمندہ ہوئی تھی، مگر جس نے بولا تھا اسے کوئی شرم نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی گود میں موبائل ڈال کر وہ ڈھینٹوں کی طرح صوفے پر دھپ سے بیٹھی اور ٹیبل پر رکھی زرمین کی کافی اٹھا لی۔ زرمین خفت زدہ سی فون لے کر لاؤنج سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اشمیرا صوفے پر ٹانگیں اوپر کیے بڑے مزے سے بیٹھی تھی۔ زرمین کی ساری کافی وہ پی چکی تھی اور ریموٹ پکڑے چینل سرچنگ کرنے میں مصروف تھی۔ نورین اور میر زبیر آہستہ آواز میں جانے کیا باتیں کر رہے تھے کہ اچانک زرمین بڑی عجلت میں واپس لوٹی اور فون اشمیرا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، تمہارے لیے کال ہے۔ کس کی؟ ٹی وی پر نظریں ٹکائے اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ تمہارے عاشق کی، زرمین نے فوراً کہا اور زبان دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ روکی۔ میر زبیر اور نورین کا کہا بے ساختہ تھا۔ انہیں زرمین کی کچھ دیر پہلے اشمیرا کی حرکت کے بدلے میں کی گئی یہ شرارت اچھی لگی۔ اشمیرا سٹ پٹا گئی۔ ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ کال کس کی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی سی چھائی تھی۔ زرمین مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور مسلسل آتی کال پر اسے ماں باپ کے سامنے مزید شرم آ رہی تھی۔ بےہودہ کہیں کی۔ اس نے سرعت سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا اور اس کی پیٹھ پر زبردست دھموکہ جڑتے تیزی سے نکل گئی۔ زرمین کی مصنوعی کرا اور ماں باپ کی ہنسی نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اب کیا ہے؟ کمرے میں آ کر کال اٹھاتے وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں مخاطب ہوئی۔ اشمیرا، تم میرے میسیجز کا رپلائی کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے یوں پوچھا جیسے ان کے بیچ بڑے خوشگوار تعلقات استوار ہوں۔ اب میں لوگوں کے دھوکے میں نہیں آتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا۔ شارم ہنکارا بھر کر رہ گیا۔ کب لوٹا رہی ہو میری رقم؟ کچھ لمحوں کے بعد اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ راتوں رات کنگال ہو گئے ہیں یا بیٹھے بیٹھے تجوریاں خالی ہو گئی ہیں؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لو، اس نے تحمل سے کہا، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ تجوری تو میرے دل کی خالی ہوئی ہے۔ اچھا، تو پھر اس رات حاتم طائی کی قبر پر لات مار کر اپنے بینک بیلنس پر فاتحہ پڑھ کر اتنی سخاوت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے اس کی حرکت پر پہلے ہی سخت غصہ تھا، اب اس کا رقم کا مطالبہ کرنا مزید غصہ دلا گیا تھا۔ اپنے پاس ہی رکھتے وہ رقم تو کم سے کم آج میری زندگی میں کچھ سکون ہوتا۔ وہ جو اس کی پہلی بات پر مسکرا رہا تھا، دوسری بات پر اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ جب کوئی بھی تمہاری وجہ سے سکون میں نہیں ہے تو تم کیسے سکون لے سکتی ہو؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ مجھے باتیں سنانے کے لیے کال کی ہے تو میں رکھ دیتی ہوں، اس نے ناراضی سے کہا۔ شارم اس کے اس انداز پر حیران ہوا تھا۔ زارب کب آئے گا انکل سے ملنے؟ اس نے بات بدل کر وہ بات شروع کی جس کے لیے کال کی تھی۔ اسے کیسے بیٹھے بٹھائے زارب کا خیال آ گیا۔ اشمیرا کا ماتھا ٹھنکا اور اگلے ہی لمحے اس کے دماغ نے ساری بات سمجھا دی تھی۔
اوہ اچھا، اب سمجھی، میرے زخموں کی نمک پاشی کرنے کے لیے کال کی ہے۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس کے یوں کہنے پر شارم نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ زیادہ انجان نہ بنے، میری وہ بہن آپ کے جگری دوست کی چمچی، اسے خبر پہنچا دی ہوگی آپ تک۔ آپ آج کل تو ویسے بھی سب میرے ہی خلاف مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ افرین سے بات کر رہی تھی تب ضرور زرمین نے سن لی ہوگی اور اب کچھ دیر پہلے واصف کو کال پر بتا دی ہوگی، جس نے یہ خبر شارم تک پہنچا دی تھی۔ اسے ساری بات سمجھ آ چکی تھی۔ آخری بات اس نے کچھ دکھ سے کہی کہ وہ زرمین سے یہ توقع کرتی تھی کہ وہ اس کا ساتھ دے، جبکہ وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ابھی تو اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ زرمین نے میر زبیر اور نورین کو بھی خبر دے دی تھی، جس پر وہ بہت خوش تھے۔ پر ایک بات آپ سن لیں، وہ آئے یا نہیں، پر میں آپ کے ساتھ نہیں رہنے والی، اس نے نخوت سے کہا اور کھٹاک سے فون رکھ دیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شارم واصف اور زرمین کو لائن میں کھڑا کر کے شوٹ کر دیتی۔ وہ لوگ پہلے دن سے ہی ملے ہوئے تھے، یہ خیال اسے سخت تیش دلاتا تھا۔ وہ جا کر زرمین کا دماغ ٹھکانے لگانے کا سوچ رہی تھی جب دوبارہ شارم کی کال آنے لگی۔ اشمیرا نے پہلے اس کا دماغ ٹھکانے کا سوچتے کال اٹھائی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی۔ کس خوشی میں؟ اس نے تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ پلیز اشمیرا، اس نے التجا کی تھی۔ سوری، اب میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی، کورا جواب اس کے منہ پر مارا گیا تھا۔ پلیز صرف ایک دفعہ مل دو، اس کے بعد تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ شارم واقعی التجاؤں پر اتر آیا تھا۔ میں جو چاہتی ہوں وہ تو میں ویسے بھی کروا کر ہی رہوں گی۔ اس نے واضح جتایا تھا کہ اسے شارم کی کسی رد عمل دخل کی پرواہ نہیں۔ میں تمہیں شارم کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر سے فون اس کے منہ پر بند کر دیتی، اس نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اشمیرا چونکی ضرور تھی پر ہوا میں اس کی بات اڑا دی۔ بہت اہم بات ہے، تم زندگی بھر کہیں اور سے نہیں جان سکو گی۔ شارم نے مزید اصرار کیا۔ اشمیرا کو اس پر رتی برابر بھی یقین نہ تھا۔ وہ یقیناً ان سے پھر کوئی جھوٹ ہی بول رہا تھا۔ اشمیرا نے جل کر سوچا، مجھے ضرورت نہیں، بہت شکریہ۔ بڑے تحمل سے کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے ہی لمحے زرمین کے نمبر پر شارم کا میسج آیا تھا۔ اس لوکیشن پر کل شام 5 بجے میں تمہارا ویٹ کروں گا، ضروری سمجھو تو آ جانا۔ پر ایک بات یاد رکھنا، یہ میری طرف سے پہلی تو نہیں پر آخری ریکویسٹ ضرور ہوگی۔ بائے۔ اس نے لوکیشن بھی بھیج دی تھی۔ شارم کا انداز غیر معمولی تھا، شاید ناراض بھی تھا، مگر ناراضگی کی اسے کیا پرواہ۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا مگر اس کے سنجیدہ الفاظ اس سے کچھ غلط ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ موبائل اسکرین اب تاریک پڑ چکی تھی۔ وہ اس کے پیغام کی گہرائی کو محسوس کر رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ سوچوں میں گھری رہی تھی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ چونکی۔ یہ ان کے پورشن کی بیل تھی۔ سب تو گھر پر تھے، پھر باہر سے کون آیا تھا؟ وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی جس سے لان کا کچھ حصہ اور بیرونی دروازے کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ باہر شارم کی گاڑی موجود تھی اور میر زبیر مین گیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ ان کے باہر نکلتے ہی بیک وقت ڈرائیونگ سیٹ اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا اور شارم اور واصف دونوں باہر نکلے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے میر زبیر سے بغل گیر ہوئے تھے اور میر زبیر مسکرا رہے تھے۔ آنکھوں کی سکڑی پتلیاں انہیں ان دونوں کے ساتھ مسکراتے دیکھ کر پھیل گئی تھی۔ واصف انہیں ناپسند تھا اور شارم کے ساتھ اس نے انہیں بےحد سنجیدہ پایا تھا، مگر کیسے کایا پلٹی تھی اور کیوں؟ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ اس کے لیے حیرت کے مزید در واہ ہوئے تھے جب اس نے شارم کو میر زبیر کے ساتھ پکڑ کر فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے دیکھا۔ واصف پیچھے بیٹھ گیا تھا جبکہ شارم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ چند لمحوں بعد گاڑی نظروں سے اوجھل ہوئی تو اسے بے چینی نے آن گھیرا۔ جانے یہ لوگ کیا کرنے والے تھے؟ اسے 100% یقین تھا کہ یہ سب اس کے خلاف ہی کچھ کرنے والے تھے۔ اس پر شارم کا اسے ملنے کے لیے بلانا، ضروری بات بتانے کا کہنا، ہو نہ ہو کچھ تو تھا جس سے اشمیرا ناواقف تھی۔ وہ اب کیا کرے؟ بے چینی بڑھ گئی تھی۔ وہ جلے پیر کی بلدی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اسے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ اسے شارم سے ملنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔